अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे तजवीद के कोर्स की 7th क्लास है और आज हम लोग इंशाल्लाह 2 सूरतों की तफसीर पढ़ेंगे। सूरह अल-हुमज़ा और सूरह तकासुर। तो पहले हम सूरह हुमज़ा की तफसीर कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समझने वाली सूरत है लेकिन बहुत ही छोटी-सी है और उसकी तफसीर भी बहुत छोटी-सी है, ठीक है? तो हम पहले ये कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। गोल ता पर जब भी वक़्फ़ आता है तो वो हा में तब्दील हो जाती है, ये तजवीद का कायदा है। तो वैलुल खराबी है, लिकुल्लि किसके लिए? हर किसी के लिए। हुमज़तिल जो करता है ताना-ज़नी या ताने देता है, लुमज़ाह और दूसरों के ऐब निकालता है। बड़ी खराबी है उस शख्स की जो पीठ पीछे दूसरों पर ऐब लगाने वाला है या मुंह पर ताने देने का आदी हो या ताने देने वाला हो। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह। अल्लज़ी जो या जिस जमा जमा किया मालो क्या जमा किया? माल जमा किया। व अद्ददा और उसको गिन गिन कर रखा। यहसबु अन्ना मालहु अखलदह। यहसबु वो गुमान करता है या उसको ऐसा महसूस होता है अन्ना के मालहु उसका माल अखलदा उसे हमेशा जिंदा रखेगा। वो समझता है या वो गुमान करता है कि उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा। कल्ला लयुंबदन्ना फिल हुतमा। नून के बाद जब भी बा आ जाता है और नून पर वक्फ हो या जज़म हो, सुकून हो, तो वो नून मीम में तब्दील हो जाता है। इस कायदे को कहते हैं अक़लाब। ये तजवीद का कायदा है। नून साकिन के बाद जब भी बा आ जाए तो नून मीम में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर भी लयुंबज़न्ना कल्ला हरगिज़ नहीं लयुंबज़न्ना डाला जाएगा फिल हुतमा किस चीज में? हुतमा में। हरगिज नहीं उसको तो ऐसी जगह में फेंका जाएगा जो कि चूरा चूरा कर देने वाली है। यानी कि हुतमा क्या है? चूरा चूरा कर देने वाली है। वमा अदराका मल हुतमा। और क्या? वमा और क्या? अदराका तुम समझे मल हुतमा कि हुतमा क्या है या चूरा कर देने वाली क्या है। और तुम्हें क्या मालूम कि वो चूरा कर देने वाली चीज क्या है। नारुल्लाहि मुक़दा अल्लाह की भड़काई हुई आग है। क्या है? नार कहते हैं आग को। नारुल्लाहि अल्लाह की आग है। मुक़दा भड़काई हुई। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा अल्लती जो के तत्तलिउ जा पहुंचे वो अला पर अफ़इदा दिल पर यानी जो दिलों तक जा चढ़ेगी। क्या जा चढ़ेगी? अल्लाह की भड़काई हुई आग हुतमा। इन्नहा अलैहिम मुक़सदा इन्नहा बेशक वो इन्ना बेशक हा वो अलैहिम उन पर मुक़सदा बंद की हुई होगी। यानी कि वहां से भागने का कोई जरिया नहीं होगा। उन पर वो बंद की हुई होगी। फी अमादिन मुमद्ददा फी अमादिन सतून होंगे उनके मुमद्दिन मुमद्ददा लंबे लंबे यानी कि लंबे चौड़े सतूनों में घिरी हुई होगी। इस सूरत में अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में जिक्र किया है जो कि माल को जमा कर रखते हैं या दूसरों की गीबत करते हैं, दूसरों को ताने देते हैं और वो फिर ये गुमान करते हैं कि उनका माल जो है वो उनको हमेशा जिंदा रखेगा, जबकि ऐसा हरगिज हरगिज नहीं हो सकता। वो अदालत ऐसी है जिसमें
کسی کا مال، کسی کی اولاد، کسی کی دنیاوی عزت، کسی کا کوئی کچھ بھی کام نہیں آئے گا، وہاں پر صرف ہماری نامہ اعمال کام آئے گا، ہمارے اعمال، ہماری اللہ تعالیٰ سے دوستی کام آ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ زبان سے لوگوں کی عیب کرنے والے یا لوگوں کے عیب نکالنے والے، ان کی غیبت کرنے والے، اپنے کاموں سے دوسروں کی حقارت کرنے والے کے لیے خرابی ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کو خود سے حقیر سمجھتے ہیں، خود سے کمتر سمجھتے ہیں اور پیٹھ پیچھے یا اس کے سامنے اس کی برائیاں کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو انہوں نے جہنم میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے سامنے ایک بہت ہی لذیذ کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی ایک مردے کو کھا رہا ہے، مردے کا کلیجہ پھٹا ہوا ہے اور وہ کلیجہ وہ چبا رہا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو غیبت کیا کرتا تھا یا دوسروں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انہی لوگوں کے لیے بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، حطمہ ہے، اور حطمہ کیا ہے؟ وہ چیز جو چورا کر دینے والی ہوگی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سامنے برا کہنے والے کو ہمزہ کہتے ہیں۔ پہلی آیت میں ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی کہ ہمزہ کہتے ہیں سامنے سے برا کہنے والے کو، اور پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ لمزہ۔ ہمزہ تانا زنی، جو ہم سامنے کھڑے ہو کے کسی کو تانے دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہمزہ۔ اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ لمزہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ جو جمع کرتا جاتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، جیسے ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا تھا جمع فأوعى، کہ دن بھر تو مال کمانے کی ہائی وائی پہ لگا رہتا ہے اور رات کو سڑی بسی لاش کی طرح پڑا رہتا ہے، کیونکہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا مال کوئی لے نہ جائے، اور اپنے مال کے اوپر سانپ بن کر وہ بیٹھا رہتا ہے، اور اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میرا مال مجھ سے جدا ہو گیا تو میں کیسے اپنی زندگی گزاروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ جو بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور انسان کے دل سے مال کی محبت صرف اسی ہی طرح نکل سکتی ہے کہ وہ اس میں سے خرچ کرے، اپنے آس پاس جو اس کے قریب لوگ ہیں ان کو دے اور صدقہ خیرات کرتا رہے۔ جیسے صحابی تھے، صحابیہ تھیں، سب جب بھی جہاد کا یا جنگ کا موقع آتا تھا تو وہ اپنا سارا مال، سارا کچھ لگانے کو تیار ہوتے تھے اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے تھے، اس لیے ان کے دلوں میں مال کے لیے کوئی محبت نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی امیر تھے، بہت زیادہ امیر تھے وہ، لیکن انہوں نے حضرت بلال حبشی کو اللہ کی راہ میں چھڑوایا تھا اور انہوں نے ان کے لیے پوری دولت اپنی لگا دی۔ اس کے بعد جب جہاد کا جنگ کا وقت آیا تو انہوں نے پھر بھی اپنی تمام دولت اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دی۔ اسی طرح حضرت عمر تھے، اسی طرح تمام صحابی صحابیات ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے ہی کہا ہے کہ جو مال خرچ کر دیتا ہے وہ تو بہت فائدے میں ہے، اور جو گن گن کر رکھتا ہے اور وہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس مال کی وجہ سے زندہ رہے گا یا اس کا مال اس کے جینے کی وجہ ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ایک سنگر تھے مائیکل جیکسن، آپ نے ان کی تو سٹوری سنی ہوگی کہ وہ بہت زیادہ اپنے ہیلتھ کانشیس تھے اور وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے تھے، امر ہونا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس لیے اپنے گھر میں ہی ہزاروں ڈاکٹرز کی ٹیم رکھی ہوئی تھی کہ ان کو ذرا سی کھانسی بھی آتی تھی تو وہ ڈاکٹر فوراً ان کا علاج کرتا تھا اور فوراً سے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح ایک رات تھی، ان کے گھر میں تمام ڈاکٹرز موجود تھے، اور اللہ جب موت آنی ہے تو آنی ہے، اور ان کا مال، ان کا جو بھی انہوں نے کمایا وہ کچھ بھی ان کی موت کے بیچ میں نہیں آ سکتا، اسی لیے وہ پھر رات میں ان کی ڈیتھ ہوگی اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کس طرح ڈیتھ ہوئی۔
پھر یہ ہے کہ انسان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ دنیا میں زندہ رکھے گا، حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بخیل اور لالچی انسان جہنم کے اس طبقے میں یا اس گڑھے میں گرایا جائے گا جو ہر اس چیز کو اس میں گرے وہ چور چور کر دیتا ہے، ہر اس چیز کو جو اس میں گرے وہ اس کو چور چور کر دیتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ توڑ پھوڑ کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ چورا کر دینے والی چیز کیا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہے۔ اس کا حال اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حال تمہیں معلوم نہیں ہے؟ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جاتی ہے اور جلا کر بھسم کر دیتی ہے، لیکن وہ مرتے نہیں۔ آپ سوچیں کہ انسان کا ذرا سا ہاتھ بھی جل جاتا ہے نا تو وہ اتنے دن اس کے اوپر دوائیاں لگاتے رہتے ہیں اور اس کو اتنی جلن ہوتی ہے، لیکن اس دنیا میں اگر ہم جل بھی جائیں گے تو ہمیں اتنا تو یقین ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، لیکن اس جہاں کا کیا جہاں پر ہم ایک دفعہ آگ میں سے گزارے جائیں گے، جل کر باہر نکلیں گے اور ہمارے اوپر پھر سے ماس آ جائے گا اور پھر ہم اس آگ سے گزارا جائے گا، پھر ہم نکلیں گے تو ماس دوبارہ آ جائے گا، اور وہ آگ جو اللہ نے بھڑکائی ہے اس کی تو عذاب ہی الگ ہوگا۔ کس طرح سے وہ آگ جو ہے وہ ہمیں اندر اندر سے جلا کر راکھ کر دے گی، ہمارے رگیں، ہمارا دل، ہمارے کلیجے سب کچھ وہ آگ جو اللہ تعالیٰ نے بھڑکائی ہے، اللہ تعالیٰ نے سلگائی ہے، وہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی، لیکن ہم اس سے نہیں بھاگ سکیں گے، وہاں سے ہم لوگ کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ اب آخری آیت ہے کہ فی آمد ممددہ، کہ ان کے لمبے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ وہ ستون کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرت میں بھی آمد مروی ہے جن ان جہنمیوں کی گردن میں زنجیریں ہوں گی اور وہ لمبے لمبے ستونوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جہنم میں گھڑا ہے اور اس کے اندر 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 کافی سارے گھڑے ہیں اور اوپر سے ان کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا اور ان کو لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا، اور اس آگ کے ستونوں میں انہیں بدترین عذاب کیے جائیں گے۔ ان کے گلوں میں اتنی زیادہ مضبوط زنجیریں ہوں گی، اتنی زیادہ یہ لوگ تنگ ہوں گے، اور اتنے یہ آگ کے جو ستون ہیں، کھمبے جن کو کہتے ہیں ستون، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، ستون ہے، ان کے ساتھ ان کو باندھا جائے گا اور وہ آگ کے ستون ہوں گے، اور وہ لوگ بہت زیادہ تنگ ہوں گے اس چیز کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ ہماری سورت کی تفسیر ختم ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی اس بھڑکائی ہوئی آگ کا ذکر کیا ہے کہ وہ آگ کیسی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور پھر اس کو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مال کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اگلی جو ہماری سورت ہے وہ ہے سورہ تکاثر۔ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ تفسیر کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں رکھا، الہاکم، تمہیں غفلت میں رکھا، تکاثر، کس چیز نے؟ کثرت کی خواہشوں نے یا عیش و آرام نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، حتی یہاں تک کہ تم نے زیارت کی، مقابر قبریں، یہاں تک کہ تم نے قبرستان تک جا پہنچے یا قبرستان تک کی بھی زیارت کی۔ کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز نہیں، سوف ان قریب ہے، تعلمون تم جان لو گے، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ثم کلا پھر ہرگز نہیں، سوف جلد، تعلمون تم جان لو گے، یعنی کہ پھر سن لو کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون کاش
تم جانتے، علم الیقین، علم یقین کو، ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَوُنَّ تم ضرور دیکھو گے، جہیم جہنم کو، یقین جانو کہ تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے۔ ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، ثم پھر لَتَرَوُنَّهَا ضرور اسے دیکھو گے، عین الیقین اپنی آنکھ سے، پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ثم پھر لَتُسْأَلُنَّ تم ضرور پوچھے جاؤ گے، یومئذ اس دن، کون سے دن؟ قیامت کے دن، عن النعیم اپنی نعمتوں کے بارے میں، پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق تم نے ادا کیا۔ پہلے اس کے شان نزول پڑھ لیتے ہیں۔ دو قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو حارث، انصار کے قبیلے تھے، تو آپس میں فخر و غرور کرنے لگے۔ ایک کہتا دیکھو ہم فلاں شخص ایسا بہادر ہے، ایسا اتنا بڑا مالدار ہے، وغیرہ وغیرہ، اور دوسرے قبیلے میں اپنے ایسوں کو پیش کرتے تھے، مطلب دونوں میں اسی طرح کی بات ہوئی تھی کہ ہمارے پاس زیادہ طاقتور انسان ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس زیادہ طاقتور ہے۔ زندوں کے ساتھ یہ فخر و مباحثت کر چکے تو کہنے لگے کہ آؤ قبرستان میں چلیں، تو وہاں جا کر اپنے اپنے مردوں کی قبروں کے ساتھ بھی اشارے کر کے کہنے لگے کہ بتلاؤ اس جیسا بھی تمہیں کوئی گزرے، کوئی مالدار شخص اگر وہاں پر دفن تھا تو ایک قبیلے نے کہا کہ اس جیسا بھی کوئی تمہارے میں سے گزرا ہے، پھر دوسرے نے کہا کہ تمہارے میں سے کوئی ایسا گزرا ہے، تو وہ انہیں اپنے مردوں کے ساتھ الزام دینے لگے تھے۔ یہ صورت ہے، یہ اس کی پہلی 2 ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں، جس میں ہے نا کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کے عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ گئے۔ تو اصولت تو جب وہ لوگ قبرستان میں گئے تھے تو ان کو اپنے مردوں پر فخر اور غرور کرنے سے بہتر تھا کہ وہ اپنی عبرت ناک اپنی موت کو یاد کرتے، اپنا مرنا سڑنا گلنا یاد کرتے، لیکن انہوں نے اپنے مردوں تک پہ بہت زیادہ غرور کیا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں نازل فرمائی کہ تمہیں تمہاری عیش نے، تمہاری خواہشوں نے غفلت میں ڈالے رکھا ہے، اور تم یہاں تک ایسا ہوا کہ تم قبرستانوں تک پہنچ گئے ہو۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت، اس کے پا لینے کی خواہش نے تمہیں آخرت کی طلب اور نیک کاموں سے بالکل دور کر دیا ہے، اور تم اس دنیا کی دوڑ میں ہی لگ گئے ہو، اور پھر تمہیں پتا چلا کہ اچانک موت آ گئی اور تم قبروں میں پہنچ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اطاعت پروردگار سے تم نے دنیا کی جستجو میں پھنس کر بے رغبتی کر لی اور مرتے دم تک غفلت برتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان غفلت والوں کے لیے بارے میں بتایا ہے جو کہ دنیا میں لگ گئے ہیں۔ آپ آج کے وقت میں نوٹ کریں کہ ایک شخص آفس جا رہا ہے یا ایک شخص بزنس مین ہے، ٹھیک، اس کی کوئی میٹنگ ہے اور وہاں پر اذان ہو جاتی ہے، تو وہ شخص کبھی بھی اپنی میٹنگ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا، کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اس کو اپنا مال، اپنے عیش و آرام، اپنی زندگی زیادہ پیاری ہے اللہ کی محبت سے۔ بے شک وہ مانے یا نہ مانے، وہ یہ کہے کہ اللہ نے تو اتنی ہمیں کہا ہے کہ ہم لوگ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوست تو کہہ دیتا ہے نا، ایک آپ کا پروردگار ہے، وہ آپ کا دوست ہے، وہ تو کہہ دے گا کہ چلو ٹھیک ہے تم تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، لیکن یہ تمہاری دوستی ہے، یہ تمہاری محبت ہے اس سے کہ تم کب چاہتے ہو اس کے پاس، کب اس سے بات کرتے ہو۔ آج آپ کی گھر میں کوئی ہو نا ایسا جو مطلب آپ کے ماں باپ ہوں، ٹھیک، وہ کہیں کہ بیٹا آج آفس نہ جاؤ، ہمارے پاس رک جاؤ، تو آپ کبھی بھی نہیں رکیں گے، آپ کہیں گے نہیں ماما یا نہیں بابا، آج میری میٹنگ ہے، آج فلاں چیز ہے، آج فلاں چیز ہے، میں نہیں رک سکتا۔ یا آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ہاسپٹلائزڈ ہو، اللہ نہ کرے، تو کوئی بھی انسان وہاں پر اپنے کسی ڈرائیور کو چھوڑ دے گا، اپنے کسی کام والے کو چھوڑ دے گا، یا اپنے کسی میٹ کو چھوڑ دے گا، لیکن خود بہت ہی
کم کوئی ہوتا ہے جو خود وہاں پر رکے اور اپنا ٹائم، اپنا جو پیسہ ہے وہ ان لوگوں پر خرچ کرے. بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے. زیادہ تر تو یہ کرتے ہیں کہ لون لے کر کام کر دیا اور بعد میں آپ کون تو میں کون. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی غفلت والوں کے لیے یہاں پر ذکر کیا ہے جو یہ فضول حرکتیں کرتے پھرتے ہیں. مسند احمد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جسے تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر پھاڑ دیا یا صدقہ دے کر باقی رکھ لیا. ان 3 چیزوں کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ کا تو ہے ہی نہیں. اسلام نے ہمیشہ صدقے خیرات کا کہا ہے کیونکہ اس وجہ سے مال جو ہے وہ ہمیشہ سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے، کسی ایک کے پاس نہیں رکتا. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ انسان جو مسلمان ہے، جو دل سے مسلمان ہے، وہ کبھی بھی مال کی محبت میں نہیں پڑتا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں کتنی دفعہ کہا ہے کہ تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ تمہاری حرکتوں کی کیا سزا ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ نے کہا ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے. کیا بات جانتے ہوتے کہ تمہیں اس چیز کی سزا کیسی مل سکتی ہے. لترمن الجحیم، اور تم ضرور دیکھ لو گے اس جہنم کو. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی جہنم کا ذکر کیا ہے کہ تم اس جہنم کو، اس دوزخ کو، اس آگ کو ضرور دیکھ لو گے کہ وہ آگ تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان لوگوں کو کہا ثم لترونها علم الیقین، پھر تم ضرور اسے دیکھ لو گے اپنی آنکھ سے یقین کے ساتھ، تم اس کو دیکھ لو گے. اللہ تعالیٰ نے ان چاروں آیتوں میں انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ تمہاری جو خواہشیں ہیں نا وہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہیں، اور تمہیں ہرگز پتہ چل جائے گا، ضرور پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تم اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے ساتھ کیا کرنے والے. اور یہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، اور قیامت بے شک عنقریب ہے. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں میرے آنے کا اور قیامت کا دن، اسی طرح بالکل ساتھ ساتھ ہے. پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا حق تم نے کیا ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اس دن تم سے نعمتوں کی بات پرس ہوگی. تمہیں جو نعمتیں دی گئی، کون کون سی نعمتیں ہیں؟ صحت ہے، امن ہے، رزق ہے، ماں باپ ہے. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. اولاد ہے، اولاد بے شک فتنہ ہے لیکن بہت بڑی نعمت بھی ہے. یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو فتنہ بنائے یا نعمت بنائے. ان سب کے لیے انسان سے سوال ہوگا کہ اس نے ان سب نعمتوں کا شکر کہاں کہاں پہ ادا کیا ہے. ایک غریب حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چلے، ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا. تو پوچھا کہ اس وقت کیسے نکلے ہو؟ کہا حضور جس چیز نے آپ کو نکالا ہے اسی نے مجھے بھی نکالا ہے. اور اتنے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. تو ان سے بھی حضور نے یہی سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا کہ جس چیز نے آپ کو نکالا ہے میں بھی اسی کی وجہ سے نکلا ہوں. پھر حضور نے ان دونوں بزرگوں سے باتیں کرنا شروع کی. پھر فرمایا کہ اگر ہمت ہو تو اس باغ تک چلیں، چلو کھانا پینا ہی کچھ مل جائے گا. بھوک لگ رہی تھی ان تینوں کو. تو انہوں نے کہا کہ باغ میں چلتے ہیں، کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا اور کوئی سایہ دار جگہ بھی بیٹھنے کو مل جائے گی. دونوں صحابی نے کہا کہ بہت اچھا ہے، چلتے ہیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان دونوں کو لے کر ابو الحیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے دروازے پر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور اجازت چاہی. تو حیثم تھی، انصاریہ تھی، دروازے کے پیچھے ہی کھڑی تھی اور سن رہی تھی، لیکن اونچی آواز سے جواب نہیں دیا، اس لالچ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سلامتی کی دعا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سلام کر رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں ان کا سلام بار بار سنتی رہوں.
تو اتنے میں جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سلام کیا اور واپس روانہ ہوئے۔ اب تو حضرت ابو الہیثم کی والدہ صاحبہ جو ہیں وہ بھاگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، تو کہا کہ حضور میں آپ کی آواز سن رہی تھی، لیکن بس میرا ارادہ تھا کہ اللہ کرے کہ آپ کئی کئی مرتبہ میرے اوپر سلام کریں، تو اس لیے میں نے اپنی آواز آپ کو سنائی نہیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ہی خوشی سے دیکھا، بہت ہی اچھی نظروں سے دیکھا، پھر فرمایا کہ خود ابو الہیثم کہاں ہیں؟ تو والدہ صاحبہ نے کہا کہ حضور وہ یہیں قریب ہی پانی لینے کے لیے گئے ہیں، تو آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ آتے ہی ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں بیٹھے، بی بی صاحبہ نے ان کے لیے ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے تلے کچھ چادر سی تھی وہ بچھا دی، جس پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں ابو الہثم بھی آ گئے تھے، تو بے حد خوش ہوئے، آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون ملا، اور اپنے ہی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہو گئے، اور پھر جلدی جلدی ایک کھجور کے درخت سے پر چڑھے اور اچھے اچھے مزیدار سے خوشے اتار کر ان کے سامنے رکھ دیے، یہاں تک کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ جو بھی چاہیں، گدلی ہو، تر ہو، یا بالکل پکی ہوئی ہو، یا جیسی بھی چاہیں آپ اس میں سے تناول فرما لیں۔ جب کھجوریں کھا چکے تو میٹھا پانی لائے، جسے پیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، کوئی دروازے پر آتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی چاولوں کی پلیٹ یا کھیر کی پلیٹ دے کر چلا جاتا ہے، ٹھیک، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت پر اگر ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، اور ہمیں اس کا عذاب بھی چکھنا ہوگا۔ ہمیں ہر حال میں جب بھی ہمارے سامنے کھانا بھی آئے، ہمیں ایک چھوٹی سی کوئی کینڈی بھی ملے اور وہ بھی ہم لوگ کھا لینا، تو اس کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ابن جریر کی بھی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ دونوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے مارے گھر سے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں بھی اسی وجہ سے اس وقت نکلا ہوں۔ تو اب آپ انہیں لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر ایک اور انصاری کے گھر آئے جن کی بیوی صاحبہ مل گئی، تو پوچھا کہ تمہارے میاں کہاں ہیں؟ کہا گھر کے لیے میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہیں۔ اتنے میں مشک اٹھائے ہوئے وہ صحابی بھی آ گئے تھے اور کہنے لگے کہ مجھ جیسا خوش نصیب آج کوئی بھی نہیں ہے جس کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ مشک تو لٹکا دی اور خود جا کر کھجوروں کے تازہ تازہ خوشے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چن کر الگ الگ کر کے لاتے، تو جواب دیا کہ حضور میں نے چاہا کہ آپ اپنی طبیعت کے مطابق اپنی پسند سے چن لیں اور نوش فرما لیں۔ پھر چھری ہاتھ میں تھامی کہ کوئی جانور ذبح کر کے گوشت پکائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ چنانچہ اسے ذبح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھانا بھی کھایا، اور پھر فرمانے لگے دیکھو بھوکے گھر سے نکلے تھے ہم لوگ اور پیٹ بھرے جا رہے ہیں، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے، اور ہمیں اس کا جواب تیار کرنا ہوگا۔ ہمیں بہتر تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی چیز آپ لوگ تناول کریں، جو بھی چیز کھائیں، اس کو بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، اور اس کا ہر چیز کے ہر نوالے پر جو ہے وہ آپ لوگ شکر ادا کریں، یہی سب سے بہترین چیز ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری 2 صورتوں کی تفسیر ہوئی ہے، سوچا تو تھا کہ 3 کی کریں گے، لیکن اگلی صورت تھوڑی لمبی ہے، انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کو کریں گے، سورہ القاریہ، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جہنم کی آگ کا ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ اگلی 2 صورتوں کی تفسیر ہم لوگ اگلی کلاس میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔